अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज दो बड़े इशू जिनका ताल्लुक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से है और आज कल वैसे भी पाकिस्तान भर की सियासत सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूम रही है, बावजूद इसके कि पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम कर दी है, मगर फिर ये तरमीम इसके खिलाफ दरख्वास्तें भी अदलिया में आनी हैं और सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। और सिंध हाई कोर्ट से तो कल ही एक हुक्मनामा आया है जिसमें अटॉर्नी जनरल से भी जवाब मांगा गया है 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर रिट दरख्वास्तों के हवाले से। बहरहाल आज की दो बड़ी खबरें, एक तो जो बड़ा एक ज़रिए से खबर दी गई है हमारे कुछ साथी सहाफ़ियों ने कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के अगले ही रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को खसूसी तौर पे चीफ जस्टिस हाउस में दावत दी और उनसे मुलाकात की। वो 6 जजेस वो थे जिन्होंने एक ख़त के ज़रिए पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि जजों को और उनके अहल खाना को हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनकी गैर कानूनी निगरानी की जा रही है। उनके घरों में वीडियो कैमरास और ऑडियोज़ भी बरामद हुई हैं। तो ये एक ख़त था और इन जजों को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी अपने ओहदे पर होते हुए चीफ जस्टिस हाउस में बुलाया था, मगर उसके बाद आपको याद होगा कि एक सो मोटो कार्रवाई की गई। पहले तो हुकूमती कमीशन बनाने की कोशिश की काजी फाइज ईसा ने, जिस पे शदीद रद्द अमल आने के बाद फिर सो मोटो कार्रवाई करते हुए एक लार्जर बेंच 7 रुकनी बेंच जो है वो कायम किया गया था। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जजों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और सेनेट में इस हवाले से बिल जो सेनेट की कमेटी है उसने अब बाकायदा मंजूरी दे दी है और कहा जा रहा है कि 25 जो है जजों की अब तादाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या परेशानी है हुकूमत को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये जो 6 जजों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, इसके हवाले से मैं अगर थोड़ा आपकी इजाज़त से जो मेरी समझ में जो चीज़ें आ रही हैं, ये खबर वाकई बहुत अहम है। और आपको याद होगा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने जो एक इल्विदाई रेफरेंस था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, उस रेफरेंस में ही कुछ बड़े वाज़ेह पैगामात दिए थे अपनी तकरीर में और कहा था कि वो अदलिया के साथ खड़े होंगे, हाई कोर्ट के जजों के साथ, बल्कि दूर दराज इलाकों के जो मातहत अदलिया है उनके सिविल जजों के साथ भी खड़े होंगे। और ये मैसेज सिर्फ मैसेज ही नहीं था, और अब ज़राए से ये इंकशाफ हो रहा है कि उन्होंने उस रेफरेंस के कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को अपने घर चीफ जस्टिस हाउस में मदऊ किया और इनसे वो तमाम वाक़यात ज़ाती तौर पर सुने। और मुझे ये लगता है कि ये जो इमीडिएट मुलाकात की ये बहुत बड़ी बात थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते थे अपने हाई कोर्ट के जजों को भी और पूरे पाकिस्तान की अदलिया को भी कि वो अपने जजों के साथ खड़े हैं और किसी किस्म की जो बैरूनी मुदाखलत हैं खुफिया इदारों की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं वो आइंदा से उसकी इजाज़त नहीं देंगे। और ये वही ख़त है जिसके अंदर 2 बड़े इंकशाफात किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने, और उनमें से एक तो ये था कि चीफ जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको भी जब ये सारे वाक़यात जजों के साथ हो रहे थे तो बाकायदा आगाह किया गया था और चीफ जस्टिस आमर फारूक ने बज़ाहिर कुछ नहीं किया मासवा इसके कि उस ख़त के मुताबिक उन्होंने किसी सरकारी अफसर खुफिया इदारे के अफसर को फ़ोन किया और फिर इन जजों से कहा मेरी बात हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मगर ये सिलसिला रुका नहीं और ये ख़त वैसे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम था जिसकी सरबराही उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे और चीफ जस्टिस आमर फारूक के ख़िलाफ़ शिकायत थी। तो एक किस्म की ये शिकायत थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। और इस ख़त की दूसरी अहम बात ये थी कि उस ख़त में ये भी इंकशाफ किया गया था कि ये 6 जजेस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मिले थे। ये बात हो रही है मई 2023 की, जब वो सीनियर प्यूनी जज थे और उनसे मुलाकात में उन्हें सारे वाक़यात से आगाह किया था। मगर फिर काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बन गए, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब तकनीकी एतबार से अगर देखा जाए, अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इन 6 जजों से मिले हैं
تو یہ پیغام صرف اپنی عدلیہ کو ہی نہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا گیا. مگر لگتا یہ ہے کہ یہ خبر جو اب اتنے دنوں کے بعد منظر عام پہ آ رہی ہے, لگتا یہ ہے کہ شاید اس ملاقات کی خبر دبا کر یہ پیغام صحیح طرح پہنچایا نہیں جا سکا. تو اب یہ خبر باہر آئی ہے اور کھلے عام اب یہ پیغام دیا گیا ہے کہ 6 ججوں سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس کا قانونی پہلو کیا ہے؟ ثاقب, آپ کو پتہ ہے کہ 7 ججز اس کیس کو سو موٹو میں سن رہے تھے اور یہ کیس سو موٹو میں تھا, آرٹیکل 184(3) کے تحت تھا. اب جبکہ آئینی ترمیم آ گئی ہے, 26ویں آئینی ترمیم, اس کے تحت یہ تمام کیسز اب آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے. تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی بظاہر فوری طور پہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ معاملہ شاید وہ 7 ججز کے سامنے کبھی نہیں آ سکے گا, اب ان آئینی ججوں کے سامنے جائے گا جن کا انتخاب جوڈیشل کمیشن کرے گا, اور جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے. تو اس لیے 6 ججوں سے ملاقات کے بعد اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کیا کر سکتے تھے؟ مجھے یہ لگا ہے کہ ان کو ایک قانونی راستہ مل گیا ہے, اور وہ قانونی راستہ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ سو موٹو میں نہیں, کسی آئینی بینچ کے سامنے نہیں, یہ معاملہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کر رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ جو 6 ججوں نے خط لکھا تھا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا, اور یہ صرف خط نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک تحریری شکایت ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم کچھ دن پہلے سوچ میں گم تھے کہ معلوم نہیں ہے جوڈیشل کونسل کا اجلاس کیوں بلا لیا گیا, تو 8 نومبر کو جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب باقاعدہ طور پہ ٹیک اپ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی ممبر ہیں, اور یہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ اگر کسی جوڈیشل کونسل کے ممبر کے خلاف جب شکایت ہوتی ہے تو اس سے جو اگلا سینئر جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا, وہ پھر جوڈیشل کمیشن کا ممبر بن جاتا ہے. تو اب اگلا سینئر جج کون ہوگا؟ محسن کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو اگر نیکسٹ سینئر جج نے آنا ہے وہ تو محسن اختر کیانی ہے. اب آپ نیکسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس بنائیں یا نہ بنائیں, لیکن میرے خیال میں جوڈیشل کونسل میں اس میں ایک اور بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس میں جو نیکسٹ جو سینئر جج ہے ہائی کورٹس میں ہاں یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر چیف جسٹس جو ہے اس میں ہے تو نیکسٹ سینئر جج ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہو یا لاہور ہائی کورٹ میں. ہاں یہ ہم نے دیکھنا ہے, یہ بالکل یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ سینئر ترین جج چیف جسٹس صاحبان میں سے دیکھنا ہوگا. تو اس میں پہلے پھر یہ بات دوسرے ہائی کورٹ کی طرف جا سکتی ہے. بٹ اینی وے بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک شکایت ہے جس میں چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف سنگین الزامات لگے ہیں, اور چونکہ اب آئینی سائٹ پہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ یہ معاملہ اب 6 ججوں کا نہیں سن سکتی کیونکہ ترمیم تو پاس ہو گئی ہے, بینچ بنے ہو یا نہ بنے ہو. تو اس کا راستہ پھر یہ نکالا گیا ہے کہ راستہ کیا نکالا گیا ہے, بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ خط سپریم کورٹ کے نام نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے نام لکھا گیا تھا, اور چیف جسٹس قاضی فائز یہ معاملہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے تھے بطور سربراہ سپریم جوڈیشل کونسل. تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اس ماضی کے قاضی نے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف اچھال دیا. اچھا اس میں نا میں کچھ جی اب اپنا کنٹینیو. اچھا میں بس یہ اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ اب 6 ججوں کا یہ معاملہ جو ہے 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کسی نہ کسی منطقی سمت کی طرف لے جانا پڑے گا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ جو ہے ٹیک اپ شاید نہیں کرے گی, کیونکہ وہ خط بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے نام تھا, اور قاضی فائزہ نے جان بوجھ کر پہلے تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل سے جان چھڑانے کی کوشش کی, اور پہلے تو حکومت کے سرکاری کمیشن پہ اوپر ڈالنے کی کوشش کی, اس میں جب ناکام ہوئے تو فل کورٹ بھی اپنا 7 رکنی لارجر بینچ بنا دیا. اب وہ آئینی بینچ کی والی ترمیم آ گئی ہے, تو اب وہ یہ معاملہ واپس سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. تو یہ ہے میری انڈرسٹینڈنگ کہ اس لیے اب 8 نومبر کو یہ معاملہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے, لیکن یقیناً یہ ایک بڑی خبر تھی کہ 6 ججوں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کی ہے, جو کہ آج ہمارے کچھ ساتھی صحافیوں نے جو ہے وہ دی ہے. تو اس میں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہوتے ہیں اس میں جو میرے خیال میں جو منظرنامہ ہے جو 26 مارچ کو یہ میٹنگ ہوئی تھی 6 ججز کی, اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ. اب جو میٹنگ ہوئی ہے 26 مارچ کو کون سی تاریخ؟
25 مارچ کو خط لکھا گیا تھا اور 26 مارچ کو یہ 26 میٹنگ ہوئی مارچ تھی ٹھیک چیف جسٹس ہاؤس میں 2024 2024 میں اور اس کے بعد سارے معاملات ہوئے جو آپ نے بتایا. اب جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اطلاعات وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہاؤس ہے وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے اندر میٹنگ نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے کافی انٹرسٹنگ ہے یہ 26 مارچ کو جب 6 ججز وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ قاضی فائزہ سے ملاقات, تو جسٹس منصور علی شاہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اس میں 6 ججز کے ساتھ بڑا سخت رویہ جسٹس قاضی فائزہ نے رکھا اور ایون یہاں تک ان سے پوچھا کہ یہ کس نے ڈرافٹ کیا ہے یہ خط, اور ان کا 1 بائی 1 وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے. اور ان کا مطلب رویہ ایسے تھا کہ جیسے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خط ان کے خلاف کوئی کانسپریسی ہے, اور یہ وہ سمجھتے رہے. بعد میں بھی جب فل کورٹ ہوئی انتظامی سائٹ پہ, اس میں بھی اس قسم کی اطلاعات آئیں. پھر سارے دنیا نے دیکھا کہ جب 6 ججز کے خط کو لارجر بینچ سپریم کورٹ کا سن رہا تھا, اس میں بھی جسٹس قاضی فائزہ کے جو ریمارکس, جو آبزرویشنز تھیں, وہ بتا رہی تھیں کہ وہ ان 6 ججز کو کسی طور پہ بھی اس کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جج ٹھیک بات کر رہے ہیں اور ان کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے اور ہم نے مداخلت یہ ہر صورت روکنی ہے. اس قسم کی باتیں نہیں آ رہی تھیں. اس وقت جو 26 مارچ والی جو میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں کچھ لمحے ایسے بھی آئے کہ یہ کہا گیا کہ تم لوگ جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر سکتے تھے, کیوں نہیں آپ نے شروع کی. اور اس قسم کی جب بات آگے بڑھی تو جو 6 ججز کے کچھ جو جج تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں, سپریم جوڈیشل کونسل کو ہم نے لکھا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی ضابطہ اخلاق بنائیں, آپ اس طرح کریں, ہمارا لیٹر ہمیں واپس بھیج دیں, ہم جو ہے وہ کل ہی فل کورٹ بٹھا کے یا جس طرح بھی کر کے ہم کنٹیمپٹ میں ہائی کورٹ میں یہ 6 ججز میں سے ان کے کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس میں بلا لیں گے. اور بلا کے, اور جسٹس منصور علی شاہ وہ تھے جو اس سچویشن کو, جسٹس قاضی فائزہ کیونکہ بڑی سخت ان کا لینگویج تھی, سخت طریقے سے پیش آ رہے تھے ان 6 ججز سے. ایسے لگ رہا تھا جیسے جو 6 ججز ہیں ان کو مطلب پورٹرے ایسے ہو رہا تھا کہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ اس سچویشن کو کنٹرول کر کے جسٹس قاضی فائزہ کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں اس طرح ہے, اس طرح کی سچویشن اس طرح ہے, تو اس طرح ہم اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو 6 ججز نے جب یہ کہا تو لیکن بات بہرحال آگے نہیں بڑھی اور اس کے بعد ہو گیا. اب دوبارہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس ہاؤس میں وہیں پہ بلایا گیا, وہیں پہ سنا گیا, وہیں پہ ساری سچویشن ہوئی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سمبولک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے ان کو عزت دینا یا سننا, ان کو جو ہے وہ جہاں پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے فیل کیا تھا کہ ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس نے ٹھیک نہیں رکھا. تو یہ تو ایک جو سابقہ جو پس منظر ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ 6 ججز ہوگا کیا, دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. اگر جوڈیشل کونسل بیٹھ جاتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ کیا کرے گی اگر اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے؟ اچھا, اس میں جو میری اپنی ذاتی رائے ہے, 6 ججز نے خط میں بہت کچھ لکھا ہے اور جتنا لکھا ہے اس سے کوئی ڈبل موجود ہے. اگر یہ معاملات ڈبل سے کیا مراد, جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا, بہت کچھ موجود ہے. انہوں نے ان واقعات کو میرے خیال میں اس ڈرافٹ میں بٹوین دا لائنز بہت کچھ لکھا ہے, لیکن وہ لائنیں جب کھلیں گی تو اس میں سے بہت کچھ سامنے آ جائے گا. اب اس میں جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا, لیٹر کے آخر میں جو جس کو آپ پریئر کہتے ہیں یا اس کو آپ کیا کہیں گے, مطلب جو سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لکھا, اس میں انہوں نے لکھا یہ تھا کہ اس پہ ایک ضابطہ اخلاق بنایا جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آئندہ سے اگر کوئی اس قسم کی مداخلت ہو تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اگر یہ معاملہ آتا ہے 8 نومبر کو, تو اس کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو پورے لیٹر کو دیکھ کر, لیکن کیا چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف بڑے سنگین الزام لگا ہے, کیا سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس عامر فاروق کو طلب کر کے اس خط کے اندر لگائے گئے الزام کا جواب مانگے گی یا مانگنا چاہیے؟ اچھا, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ ایک مختلف مائنڈ کے بھی ہیں, ہمیں وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جسٹس یحییٰ افریدی شاید ابھی کیونکہ تھوڑا ٹائم ہی ہوا ہے ان کو آئے ہوئے, 3 سال انہوں نے گزارنے ہیں,
میرا نہیں خیال کہ وہ اس لیول پر چیزیں لے کر ایک جائیں گے۔ سیکنڈ ثاقب، جی یہ کسی جج کے مختلف مائنڈ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہے، یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ قاضی فائز مختلف مائنڈ کا تھا یا افریدی مختلف مائنڈ کا ہے۔ کیا ججوں کے مائنڈ سے کام چلے گا یا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا؟ کیا چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف لگائے گئے خط میں سنگین الزام کی سپریم جوڈیشل کونسل کو تحقیقات نہیں کرنی چاہیے؟ اب نہیں، تحقیقات تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا الزام ہو اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، بڑا الزام ہو اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور اس میں تو بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ تحقیقات جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ہونی چاہیے، میری جو آبزرویشن ہے یا میں جو دیکھ رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ شاید اتنی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں، ایک سیکنڈ، میرے خیال میں تو ایکسٹریم پوزیشن یہ ہوتی کہ اگر قاضی فائز صاحب یا پھر اب یحییٰ افریدی فوج کے خفیہ ادارے کے سربراہوں کو طلب کریں سپریم کورٹ میں، اور وہ جو بینچ 1843 میں بنا تھا، کیونکہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ کورٹ اپنی پروسیڈنگ کاروائی جاری رکھ سکتی ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن نہیں ابھی بنا، آئینی بینچ نہیں بنے۔ تو وہ جو پرانے کیسز چل رہے ہیں، وہ جیسے سندھ ہائی کورٹ نے ابھی کنٹینیو کیا ہے کہ بھئی صوبائی اسمبلی نے قرارداد نہیں پاس کی تو ہم تو کنٹینیو کریں گے، تو اسی طرح سپریم کورٹ بھی اس کیس کو ٹیک اپ کر کے خفیہ اداروں کے سربراہ کو طلب کر سکتی ہے۔ یہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی۔ یہ کون سی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ آپ فوج کے اداروں کو تو آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ اپنے ہی ایک جج کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کے خلاف 6 ججوں نے شکایت کی ہے، اس ایک جج کے خلاف کسی قسم کی کاروائی، ایکسٹریم پوزیشن کیسے ہو گئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شاید اس لیول تک نہیں جائیں گے۔ کیا وجہ؟ کیا یہ ان کی کمزوری ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ عملی ہے، کیا یہ آئین کی پاسداری ہے، کیا ہے پھر؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر دیں گے کہ فیوچر کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق بنا دیا جائے، آئندہ سے اگر کوئی ججز کو جوڈیشری میں کہیں پہ بھی کوئی مداخلت ہو تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یا ایک اس میں ایک پیغام چلا جائے، وہ جو ضابطہ اخلاق بنائیں گے اسی کے ذریعے، تاکہ فیوچر کے لیے جو پروٹیکشن لیول ہے وہ اس حوالے سے بڑے سوالات اس لیے تھے کہ ایک پرسیپشن بن گئی تھی کہ سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک جج جو ہے وہ ایک عدم تحفظ بھی ان میں آ گیا کہ اب جو ہے وہ جو پاورفل سرکلز ہیں ان کی ہی مانی جائے گی، اگر ان کے خلاف اگر آپ جائیں گے، حکومت کے خلاف جائیں گے تو آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس ضابطہ اخلاق کے ذریعے یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک چیز پیغام بھی دے سکتے ہیں، اور اس پر ہو سکتا ہے وہ عمل بھی کروائیں گے تاکہ فیوچر کے لیے ایسی کوئی معاملہ نہ ہو۔ دیکھیں ثاقب، فیوچر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا حال، آپ کا پریزنٹ کا بیڑا غرق ہوا ہو، ماضی میں بیڑا غرق ہوا ہو، اور آپ ہر چیز فیوچر کے لیے کرتے رہیں، اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہے۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے اتنے سنگین الزامات پر مبنی اس خط کو ٹیک اپ کر ہی لیے ہیں تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا کنفرم نہیں ہمیں میں نے کہا نا، اگر کر بھی لیا ہے تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کرے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے شوکت عزیز صدیقی میں کیا ہوا تھا، اس میں ایگزیکٹلی یہی مسئلہ تھا کہ شوکت عزیز صدیقی نے ISI کے افسران پہ الزام لگائے اور بغیر تحقیقات کے آصف سعید خان کھوسہ کے جوڈیشل کونسل نے ان کو اس بات پہ برطرف کر دیا کہ آپ نے ریاستی اداروں پہ الزامات لگا دیے اور ایک جج کو ایسے کھلے عام تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، تو کیا، اور پھر کوئی تحقیقات ہی نہیں کی، اور اسی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی کو بطور جج بحال کیا گیا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو کیا اتنے 6 ججوں نے جو لکھ کے اتنا سنگین الزام لگایا ہے جسٹس عامر فاروق پہ خفیہ اداروں کے اوپر، تو کیا بغیر تحقیق کے صرف فیوچر کا کوڈ آف کنڈکٹ بنا دینا چاہیے؟ یہ کیسا فیوچر ہوگا؟ تحقیقات، جہاں تک آپ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں میں بالکل ایگری کر رہا ہوں کہ 100% ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ وہ جو واقعات ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ ججوں کے گھروں میں کیمرے یا اس کے والد کو کوئٹہ سے اسلام آباد لانا، یا سارے واقعات موجود ہیں، یہ جب تحقیقات ہوں گی تو مزید چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔
لیکن اب جو مجھے سینیریو نظر آ رہا ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جسٹس یحییٰ افریدی کیا اس طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اگر وہ جائیں تو میرا خیال ہے بہت مطلب زبردست ہوگا کہ آپ ثاقب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یحییٰ افریدی اور قاضی فائز صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ قاضی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آئندہ کے لیے دیکھتے ہیں, تو پھر یحییٰ افریدی اور قاضی صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں, یہ اس معاملے میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت قبل از وقت بات کر رہے ہیں. یہ تو جب وہ ان کا عملی جو اقدامات سامنے آئیں گے پھر میرے خیال میں ہم بہتر اس کو, لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ ہونا کیا چاہیے اگر یہ ٹیک اپ ہوتا ہے. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ 8 کو پتہ نہیں کچھ بھی نہ ہو, لیکن بات یہ کہ اگر ٹیک اپ ہوتا ہے یہ خط, تو کیا اس کو صرف فیوچر کے ضابطۂ اخلاق تک محدود رکھنا ہوگا یا پھر اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اور چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف اور خفیہ اداروں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی؟ آپ کا کیا رائے ہے اس میں؟ ٹھوس کام کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے ہمیں سنیریو کوئی نظر آ سکتا ہے, لیکن آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ ٹھوس کام تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں, تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھوس کام تو تحقیقات ہی ہے, اور پھر متعلقہ اداروں کو ریکمنڈیشن جانی چاہیے کہ ان اہلکاروں نے یہ کیا, ان کے خلاف کارروائی ہو. مطلب تحقیقات میں تو پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کے مطابق ہی کارروائی بھی, ریکمنڈیشنز بھی اور ساری چیزیں اس کے مطابق ہی ہونی ہے. کیونکہ تحقیقات میرا خیال ہے ایک اور بھی ہے. اب جو تحقیقات جب ہونی ہے تو پھر میرا خیال میں جو ججز ہیں ان کے ایفیڈیوٹس بھی اس میں آئیں گے. بالکل ان ججز سے اگر کوئی کیا وہ تیار ہیں ویسے ججز اگر ایسے ایفیڈیوٹ؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ تیار ہیں. اس وقت تو ان پہ جرابی ہوگی. جب انہوں نے یہ خط لکھے تھے اس وقت تو ذہنی طور پر تو وہ بالکل بھی تیار تھے. اب ان کی کیا پوزیشن ہے اب وہ خود بتا سکتے ہیں, لیکن میری اطلاع کے مطابق اس وقت تو ذہنی طور پر فلی تیار تھے, کیونکہ جس لیول پہ جا کر ان کو مداخلت ہو رہی تھی, روکا جا رہا تھا, ان کو کسی نہ کسی طرح ہراسمنٹ ہو رہی تھی, ہراس کیا جا رہا تھا, تو اس وقت تو وہ تیار تھے. اب اگر یہ معاملات تحقیقات کی طرف بڑھتے ہیں تو ایفیڈیوٹس آئیں گے, مزید ایڈیشنل ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں, کچھ چیزیں ہیں وہ ریکارڈ پہ آئیں گی, جرا بھی ہوگی, اور اس کے بعد پھر جرا والا وہ بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ میرے خیال میں ہوگی تو ان کیمرے یہ اگر یہ تحقیقات کی طرف چیزیں جاتی ہیں. لیکن ثاقب اگر تحقیقات نہیں ہوتی, پتہ آپ کو اس کا کیا نقصان ہے؟ لوگ کہیں گے یہ ججز جھوٹ بولتے ہیں, یہ جو خط لکھ دیتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, الزامات لگا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, خفیہ اداروں پہ مفاد حاصل کرتے ہیں, اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں, اور جب تحقیقات کی باری آتی ہے تو نہ سپریم کورٹ کے ججز تحقیقات کروانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نہ ہی ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا, جنہوں نے الزام لگائے اور ایک ڈرامائی صورتحال پیدا کی, اور جب باری آئی تحقیقات کی تو نہ 6 ججوں نے کوئی تحقیقات کے لیے دلچسپی کا مظاہرہ کیا, نہ ہی جوڈیشل کونسل نے کیا. تو یہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس سے ڈیمیج ہوگی کہ اگر آپ نے اتنے سنگین, جیسے شوکت صدیقی صاحب کا بھی یہی ہوا تھا, انہوں نے الزامات لگا دیے, تحقیقات ہی نہیں ہوئی, آج تک نہیں پتا, ان کی بحالی بھی بغیر تحقیقات کے ہو گئی. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, اگر یہ تحقیقات ہو جائیں تو پاکستان میں جو جوڈیشری ہے اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا. لیکن اس کے بالکل پیرالل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مسنگ پرسن ہوتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں, عدالتوں میں ہیبیس کی پٹیشنز آتی ہیں, وہ 2 3 4 ہفتے چلتی رہتی ہیں, اس کے بعد جیسے واپس آتے ہیں تو وہ تو لیگلی انفرکشس ہو گئی, وہ ہو جاتی ہیں. لیکن کبھی بھی کسی عدالت نے بھی کوشش نہیں کی, اور کسی پھر واپس آنے والے فیملی سٹیزن کسی نے آج تک کوشش نہیں کی کہ یہ کون تھا, کیوں تھا, کس طرح تھا. لیکن ایک بندے نے کوشش کی, وہ ہے جسٹس بابر ستار. انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا, انہوں نے سب سے ایفیڈیوٹس مانگ لیے تھے اور اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد وہ چھٹیوں پہ بہرحال چلے گئے. تو وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بیچارے لاپتہ افراد ہوتے ہیں وہ ان بیچارے ججوں سے ان کی حالت مختلف نہیں ہوتی؟ بالکل, میں 100% بالکل. جب مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آف دا ریکارڈ جی یہ بھی ہے, ہمیں پتہ ہے تو کدھر ہے بندہ اور کہاں سے آیا ہے, کس طرح آیا ہے, تو آن دا ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایسی ججوں کو بھی پتہ ہے. تو پھر ایک ایسی جو آپ بات کر رہے ہیں سر, بہت ہی ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ اگر وہ تحقیقات کریں گے تو جوڈیشل ہسٹری میں یہ ایک تاریخی کام ہوگا میرے خیال میں, اور 6 ججوں نے خط بھی ثاقب آئیڈیل نہیں ہوگی میرے خیال میں, یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی. ہم ہر وہ چیز جو نہیں کر سکتے اسے آئیڈیلزم قرار دے کے اس سے جان چھڑا لیتے ہیں. کوئی آئیڈیل کیا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلین آئی ہے, الزامات لگے, اس کی انویسٹیگیشن ہو, جج کے خلاف کارروائی ہو, اداروں کو طلب کیا جائے, انویسٹیگیشن ہو, اس میں کون سی آئیڈیلزم ہے؟ اور یہی تو مسئلہ ہے, جو کام ہم سے نہیں ہوتا
جس کام میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اس کو آئیڈیلزم کا نام دے کے ہم اس سے جان چھڑا لیتے ہیں. نہیں ہم تو بالکل کہتے ہیں کہ جو آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جب ہم کوئی اس پہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں, اپنی کچھ سینیریو کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہی بتانا ہے نا لوگوں کو. جو آپ بات کر رہے ہیں جو آئین مطلب کے مطابق ہو وہ تو ہے ہی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. پوچھنا تو چاہیے کس طرح مطلب, یعنی آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں لیکن آپ کو ججوں پہ ترس آ رہا ہے. بالکل ترس, یہ تو مطلب دو رائے قابل ترس ہے. بالکل ایک جج صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج بے بس ہمیں نظر آتے ہیں. ایک جج جو اسلام آباد کا, تو وہاں پہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی جوڈیشری سے باہر یا جوڈیشری کے اندر. دیکھیں نا, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ججز بے بس ہیں, اور دوسری طرف تو ایک انسداد دہشت گردی کا ایک جج اتنا ڈاڈا ہے کہ اس کو کوئی ہائی کورٹ کا جج بھی نہیں لا سکتا. تو یہ دونوں قسم کے جج موجود ہیں نا ہماری عدلیہ میں. ایک طرف تو 6 ججوں جیسے بے بس ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور ایک طرف چیف جسٹس عامر فاروق جیسے تگڑے جج ہیں. تو مطلب یہ کیا بے بسی ہے اور یہ کیا مطلب اختیار ہے کچھ ججوں کے پاس. بہرحال اس کو اب آگے دیکھتے ہیں 8 نومبر کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس میں کیا ہوتا ہے. مگر یقیناً یہ جو 6 ججوں کی چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات ہوئی ہے, یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا. لیکن یہ پیغام صرف ایسی ملاقاتوں سے نہیں, یہ پیغام ججوں کو اپنے فیصلوں میں دینا ہوگا, اپنی فائنڈنگز میں دینا ہوگا. ادروائز پیغام تو روزانہ اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں, بیانات کی صورت, پریس ریلیزز کی صورت, یا ذرائع کے حوالے سے خبروں کی صورت میں. تو دوسرا بڑا اہم مسئلہ ثاقب بشیر صاحب, اب وہ ججوں کی تعداد میں اضافے کی بات آ رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے حکومت کے خدشات کم ہونے کی بجائے وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. اور ویسے بھی جسٹس منصور علی شاہ, یہ ویسے خدشات کیوں ہیں؟ یہ تو حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ جیسا زبردست جج جو تھا ان کو بھی انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے. جسٹس منیب اختر کو کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں یہ پسند نہیں ہے. انہوں نے کہا جی تیسرے نمبر والے جسٹس یحییٰ افریدی زبردست جج ہیں, انڈیپینڈنٹ جج ہیں. تعریفیں کی, پتہ نہیں پل باندھے تعریفوں کے, اور اعظم نذیر تارڑ سے لے کر اٹارنی جنرل سے لے کر رانا ثناءاللہ سارے وزراء نے. تو کیسے مطلب وہ مطلب اب کیا ہو گیا ہے گورنمنٹ کو؟ ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں, 1 ہفتہ ہوا ہے. مطلب سیٹرڈے کو انہوں نے حلف برداری تھی ان کی, اور ابھی اب ہم بات کر رہے ہیں تو رات ہفتہ اور جمعہ کی رات کو بات کر رہے ہیں, تو ابھی تو میرے خیال میں 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا. تو کیا ہو گیا حکومت کو؟ وہ کہہ رہے ہیں جی 17 سے 25 جج, وہ جو آرڈیننس ہے اس کو جو بل پیش کر دیا ہے, تو مطلب اپنے نامنی جو چیف جسٹس ہیں ان پر بھی یقین نہیں آ رہا. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو یہ دیکھیں چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں مسئلہ وہی ہے, جب آدمی کی نیت خراب ہو نا اور شیطانی والی جلدی ہو تو اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حکومت سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, اور جو غلطی کرتا ہے نا پھر وہ بھگتتا بھی ہے. ٹھیک, اور یہی غلطیاں ہمارے وزیر اعظم بھی کرتے رہے ہیں. آرمی چیفز کی تعیناتی میں بھی کسی اصول کو نہیں اپنایا, ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ اصول اور قاعدے اور ضابطوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا, تو پھر بعد میں بھگتنا پڑا. صرف وزیر اعظموں کو نہیں بھگتنا پڑا, پوری قوم کو بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کا کیا ہے, یہ تو پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا, ٹھیک ہے, دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے, بلکہ خود معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اقتدار دے دو, حالانکہ قصور پھر بھی ان کا نہیں ہوتا. مگر اینی وے, یہ جو ججوں کی تعداد میں اضافہ ہے, اگر یہ 25 جج ہو جاتے ہیں تو 25 جج کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آئینی بینچز بننے ہیں, اور آئینی بینچز کے اوپر جو موجودہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے جو بھی 5-6 حکومت کے بظاہر جو پسندیدہ جج ہیں, لگتا نہیں ہے کہ وہ آئینی بینچ کے اوپر بیٹھ کے آئین کی تشریح اس معیار کی کر سکیں گے کہ جو ایک کے اصلاح کے طور پہ دوبارہ سائڈ بھی ہو سکے. تو اب انہیں چاہیے کچھ اچھی انگریزی والے جو کہ ججمنٹ لکھ سکیں, اور وہ ججمنٹ اور وہ تشریح لکھ سکیں اچھی انگریزی میں کہ جو حکومت کو فائدہ دے, حکومت کو تحفظ دے. تو یہ یا تو ہائی کورٹوں سے لائیں گے یہ نئے ججز, جو کہ آئین میں طریقہ کار درج ہے, جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سلیکشن کرے گا, اور ہائی کورٹ سے ججز کو سپریم کورٹ میں لایا جائے گا. یا پھر آئین میں ایک اور بھی اختیار ہے جوڈیشل کمیشن کے پاس, اور وہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن براہ راست وکلا میں سے کچھ سینئر وکلا کو جن کی 15 یا 20 سال پریکٹس ہو, ان کو براہ راست سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کر سکتی ہے.
تو ہو سکتا ہے اب کی بار حکومت براہ راست وکیلوں میں سے جو ہے سپریم کورٹ میں ججوں کو تعینات کرے. اور یہ جو 25 ججز کا قانون جب آئے گا تو پھر ہوگا یہ کہ ابھی تو یہ ہے نا کہ جناب 16 جج ہیں تو 12 جج جو ہیں جیسے منصور علی شاہ اور یہ ایک گروپ ہے, یہ کہا جاتا ہے گروپ ہے. تو جب 25 جج ہو جائیں گے تو پھر حکومت ایگزیکٹلی 13 ججوں کے ساتھ اکثریت میں آنے کی پوزیشن میں, یعنی ان کی مرضی کے جج لگیں گے نا, نئے نئے لوگ جج بنیں گے, نئی نوکری ہوگی تو وہ حکومت کے ساتھ ہی جائیں گے. تو ایک تو وہ عددی برتری ثابت کرنے کے لیے ان ججوں کی تعداد بڑھا رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ کیا ایک ایسے موقع پہ کہ جب سپریم کورٹ میں ابھی ایک تو پہلی ویکینسی ایک ہوگی ہے قاضی فیصلہ کے جاتے وقت, جب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک چیلنج آ رہا ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے جو موجودہ جوڈیشل کمیشن کے تمام ججز ہیں جو 4 ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پہلے آئینی بینچ کے سامنے فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ آئینی بینچ جو ہے وہ فل کورٹ پر مشتمل ہو, اور جوڈیشل کمیشن چاہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے, تو پھر آبویسلی وہ فل کورٹ میں حکومت تو چاہے گی نا کہ 16 کی بجائے 25 جج ہو, کیونکہ 16 ہوتے ہیں تو اس میں تو سیدھے 12 جج حکومت کے خلاف جائیں گے کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو اس پہ عمل نہیں ہوا, اور اس کے علاوہ چند دیگر ججز ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے 25 ججز سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ متی صاحب میرا نہیں خیال کہ اگر 25 جج یہ کر بھی لیں تو 25 جج جو ہے وہ باقی 16 کے علاوہ مطلب باقی 9 جج جو ہے وہ اگلے 6 مہینوں میں بھی یا سال میں بھی وہ تعینات ہو سکیں. ایک بات یہ کہنا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے جو کچھ کرتی رہی ہے وہ بھی اسی طرح ہی تھا تو وہ ایک ہی دم میں سارا کر دے, مجھے ویسے یہ نہیں لگ رہا. لیکن دوسری بات, اب جو حکومت اس بات پر یہ مطلب انہوں نے وہ جو لوگ لا رہے ہیں وہ لا تو اس لیے رہے ہیں یا لائیں گے اس لیے کہ وہ ان کے حمایت کریں گے, ان کے حق میں کوئی فیصلے دیں گے یا ان کے ساتھ چلیں گے مستقبل میں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو آئے گا جو اچھی انگریزی والا ہوگا, جو قانون کو جانتا ہوگا, جو کوئی مطلب کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا جانتا ہوگا, تو وہ جو ہے وہ ان کو کوئی ایفیڈیوٹ دے کے آئے گا کہ بھائی میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گا. میرا نہیں خیال کہ اچھا جج یہ کام نہیں کرتا کوئی بھی اچھا جج اور آئین کی اچھی تشریح کرنے والا, آئین کی اچھی تشریح کرنے والا, اچھی انگریزی جاننے والا, اچھی ججمنٹس لکھنے والا جو آپ لا رہے ہوں گے تو یقینی طور پر اس کی پریکٹس بہت اچھی ہوگی, اچھی پریکٹس ہوگی نا. مطلب جج جتنی اگر فائنینشلی اگر کمائی جتنی کر رہے ہوتے ہیں اس سے تو ڈبل ٹرپل اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ جو اتنے اچھے بڑے جو وکیل ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے مطلب ہے کہ اس کی بہت اچھی وکالت چل رہی ہوگی. تو جس کی وکالت چل رہی ہوگی تو وہ ان کو ایفیڈیوٹ دے کے آئے گا کہ بھائی میں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سرو کروں گا آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ ہی انہوں نے لانے ہیں جو نکٹ, میرے خیال میں وہ صرف ایسے لوگ ہوں جو تھوڑی بول چال کرنے والے ہو. تو شاید ججمنٹس تو وہ نام نہیں لیا جاتا, کچھ یونیورسٹیوں کی اسائنمنٹس کی طرح مارکیٹ میں کرائے پہ مل جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد پتہ کیا ہوگا, نوکریاں کھل جائیں گی. اچھا اس میں ایک اور بات, ججوں کی نوکریاں بھی کھلیں گی, ایڈیشنل اٹارنی جنرلوں کی ویکینسیاں بھی مزید کھل جائیں گی, اٹارنی جنرل آفس جو ہے مزید پھیل جائے گا, پوری فوج بن جائے گی. اور پھر اس کے بعد وکیلوں کے بھی ماشاءاللہ ان کے سامنے لٹکتی گاجروں کی طرح یہ ججوں کی اسامیاں ہوں گی. اور پھر جب نیچے سے ہائی کورٹ سے اگر آئیں گے تو ہائی کورٹ میں پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں 24 خالی اسامیاں ہیں. اگر لاہور ہائی کورٹ سے 3-4 اور اوپر آ گئے یا 2 اوپر آ گئے تو پھر اور خالی ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے نا ایک قسم کا ایک نیا کاروبار شروع ہو جائے گا. اس میں ایک اور لوگ کہیں گے جج لگو جی جج لگو. اور سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کا جو عہدہ جس کا پہلے ایک تقدس ہوتا تھا وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ہائی کورٹ بن جائے گی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے 10 ججز ہیں تو سپریم کورٹ کے 25 ہو جائیں گے. اور اس کی بھی ویکینسی بات آپ والی ہے, پتہ نہیں کبھی. اس میں ایک اور سینیریو بھی ہے کہ یہ تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ سینیریو کی ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اکثریت میں ہوگی. اگر سپریم کورٹ کے 5 جج اکٹھے ہو گئے اور 2 اپوزیشن کے ممبر بھی ان کے فیور میں انہوں نے ووٹ کرنا شروع کر دیا, پھر کیا ہوگا؟ تو حکومت کی آئینی 26ویں آئینی ترمیم جائے گی کہاں پہ؟ یہ بات بھی ہے. لیکن وہ بھی حکومت نے بھی 5 ججوں میں
وہ ایسے جج لانے کہ وہ اپنے ججوں کے ساتھ نہیں جائیں گے, وہ حکومت کے ساتھ ہی جائیں گے شاید. مطلب ایک آئینی بینچ کا جج ہو گیا, 4 جج پہلے, ٹھیک ہے, تو کم از کم 2 جج تو مجھے لگتا ہے آئینی بینچ کا جج بھی اگر یحییٰ افریدی جیسا کوئی آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو نیچے سے پھر ایک اور سینئر جج آئے گا, وہ پھر 2 جج حکومت والے ہو جائیں گے. میں نام نہیں لے رہا کسی کا. بہرحال جی یہ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال ہے, اور اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں مثلا یہ جو 6 ججوں کے خط کا معاملہ ہے نا, اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس رات گئی بات گئی. مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر کو MJ TV سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.